सीनियर तर्जकार मुनीफ फारूक हमारे साथ हैं। सबा शुक्रिया आपके वक्त का। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह की न्यूज़ ब्रीफिंग्स जो हैं वो देते रहेंगे। देखिए, इस न्यूज़ ब्रीफिंग की बड़ी अहमियत है और इसको अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ख़ास तौर पर एक तो बलूचिस्तान के हवाले से की गई, वहाँ पर जो रिसेंट दहशतगर्दी थी, लेकिन जो ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से किया गया। उसमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब जो अल्फाज का चुनाव आज DGISPR की जानिब से किया गया वो बहुत अहमियत रखते हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा दो अल्फाज को ख़ास तौर पर बड़ी अहमियत दी कि अगर कोई शख्स अपने ज़ाती या सियासी मफाद के लिए कुछ करता है और वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन में आता है तो उसको करारवा की सजा भी दी जाएगी और उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जब इमरान खान साहब की मुमकिना मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा ये मामला सब जुडिस है, लेकिन कोई भी शख्स अगर किसी ऐसे शख्स के साथ मिलकर ऐसा कुछ करता है जो किसी के ज़ाती फ़ायदे या सियासी मफाद के लिए है और वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर आता है तो उस शख्स को माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी मामला उसको उन्होंने ना रद्द किया है और उन्होंने कहा है कि कानून अपना रास्ता लेगा। अब इस तमाम गुफ्तगू से जो आज की गई, इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि फ़ौज बहैसियत एक इदारा कितनी संगीनी से, कितनी सख्ती से इस मामले को देख रही है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग उन्होंने कहा कि वो बड़ी स्पीड में काम करती है। जारी बात है उसमें कानूनी मुशकाफियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उसकी सीरियसनेस के हवाले से, उसकी संजीदगी के हवाले से जो अल्फाज उन्होंने आज इस्तेमाल किए, उससे अब कोई शक शुबा नहीं रहता कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ये मामला एक ख़ास रुख इख्तियार करेगा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो ताल्लुकात थे वो जिन जिन लोगों से थे, चाहे वो सियासी थे नहीं थे, और भी जो लोग किसी खास काम में शामिल थे, उनसे उन तक भी रसाई फौज की होगी। और कानून जब उन्होंने कहा कि अपना रास्ता लेगा तो फिर इस मामले को लेकर फौज बहुत सीरियस है बादिल नज़र में कि वो शायद मामले को उस तरफ भी ले जाएं जहां पर किसी सिविलियन को भी इस कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा मुनीफ साहब, सियासत के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि हम किसी को लाइक डिसलाइक नहीं करते, मतलब किसी भी सियासी जमात के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर ये चमगोइयाँ कुछ सियासी नासर की जानिब से की जाती है, फेवरेटिज्म चल रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है वो कर रही है, इसको किस तरह से रोकना चाहिए? ये मामला किस तरह से बंद होने चाहिए? देखिए, ये तो एक स्टेटेड मौक़िफ़ उनका ज़रूर है। अब हम बसद एहतराम ये सुन लेते हैं, चाहे हमें हमारे सवालात उस पर ज़रूर हों, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है और एक पोजीशन है फ़ौज की जो इसके बारे में DGISPR हमेशा बताते हैं और एजुकेट करते हैं पाकिस्तान की आवाम को। तो उनका मौक़िफ़ अपनी जगह, उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन हमारे सवाल या हमारी कोई तशवीश हो तो वो भी अपनी जगह ही रहती है और हमारा सवाल भी उस पर होता है कि अगर ऐसा है तो फिर बहुत मुझसे मामलात के अंदर चंद चीज़ों की वजाहत आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, इसलिए कौमी सलामती पर मबनी एक रियासत है और उसके अंदर बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा कलीदी किरदार है। लिहाजा हम फ़ौज की अहमियत, चाहे वो कोई भी मामला हो, कोई भी जुज़ हो, उसके अंदर फ़ौज की अहमियत, फ़ौज की का अमल दखल, उसकी नफ़ी तो नहीं कर सकते, चाहे वो मामलात हुकूमत के हों या हुकूमत साजी के। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन जाहिर बात है उन पर बात हो सकती है, उन पर डिबेट हो सकती है। मुनीफ साहब, जिस तरह से उन्होंने खुद एहतसाबी के अमल की तरफ तवज्जो दिलवाई और उन्होंने कहा जिस तरह से जो भी जो है ये मामलात करेगा उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी और इसका आगाज़ उन्होंने स्टेप इन करके किया है, तो फ़ौज जो है वो खुद एहतसाबी की तरफ जो है वो तवज्जो भी दे रही है और वो कह रहे थे दीगर इदारों को भी ये करना चाहिए और इन मामलात में हिस्सा लेना चाहिए। जी हाँ, वो इशारा उनका दीगर इदारों की जानिब है। अब वो इदारा और तो ऐसा कौन सा हो सकता है, वो शायद उनका बगैर नाम लिए इशारा पाकिस्तान की अदलिया की जानिब भी हो सकता है कि चंद कोई अगर ऐसा शख्स जो जिसके सियासी मफादात हों
جو کسی کے ایما پر کوئی کچھ کر رہا ہو یا کچھ نہ کر رہا ہو تو ادارے کو اس کا احتساب بھی کرنا چاہیے. چند اور لوگوں کا بھی حوالہ اس سے لیا جا سکتا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج جو سب سے زیادہ طاقتور معاملہ ہے وہ تو پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا تھا. وہ فوج نے وہاں پر احتساب کیا ہے اور ظاہری بات ہے وہاں وہ مثال بھی بنا ہے احتساب. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس منطقی انجام تک جاتا ہے اور معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے. یہ تو بھی ایک سبجوڈس میٹر ہے, لیکن اس کا انجام اور اس کا اختتام وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا. منیف فاروق صاحب, افغانستان کے ساتھ تعلقات پر انہوں نے بات کی اور پھر یہ بھی کہا کہ جب سے افغان حکومت آئی ہے ان معاملات میں اضافہ ہوا ہے, اور افغان حکومت کو بھی انہوں نے کہا کہ خارجیوں کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا سا کم کیا جائے. اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ٹارگٹ ہوئے ہیں افغان حکومت کے آنے کے بعد. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب کلیئرٹی بڑی اچھی بات ہے. اگر ہمیں بحیثیت ریاست ہے, پہلے بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے شادیانے بجانے شروع کر دیے, بغلیں بجانا شروع کر دی اور کہا کہ جی بہت کوئی شکلز آف سلیوری ٹوٹ گئے ہیں افغانستان کے اندر. لیکن ہوا یہ کہ وہی جنگ دوبارہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. جن خارجیوں کو اور جن ناصور کو پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے عوام نے بے شمار قربانیوں کے بعد پاکستان سے نکالا تھا, دھکیلا تھا یہاں سے, اسی ٹی ٹی پی کو اس وقت افغان طالبان اپنے ملک میں سیف ہیون دیے ہوئے ہیں. وہ کراس بارڈر اٹیک کراتے ہیں. دوبارہ ری انٹیگریشن کے نام پر جن لوگوں کو اس ملک میں لانے کی بات کی گئی تھی انہوں نے کون سا بھلا کر دیا, اور جس کی بھی یہ پالیسی تھی اس کو اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرانا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے شاید اس پر تو کبھی بات نہیں آئے گی, لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں کہ ہمیں دوبارہ سے یہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے جو کہ بہت تکلیف دہ بھی ہے, بہت پرابلمٹک بھی ہے, اور اس دفعہ بھی اس کے لیے بڑی بھاری جانی اور مالی قیمت پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے, خاص طور پر پاکستان کی فوج کو. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کومنگ آپریشن, آئی بی اوز کیے جا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ کئی دفعہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمارے فوج کے جوان اور افسران جاتے ہیں, اور اس میں جو سکسیس ریٹ تو اپنی جگہ, لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیٹل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, اور جو ہوتا بھی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ینگ آفیسر شہید ہوئے ہیں اس سارے کام میں. لہٰذا سوچنا یہ بھی چاہیے کہ جب افغانستان کے اندر نیٹو فورسز گئیں تو ہمیں کم از کم تھوڑی ہماری جو فور سائٹ ہے وہ اتنی اچھی ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ افغانستان کیا کرے گا. اب افغان طالبان نے تو وہاں پر حکومت بنا لی ہے, وہ اپنا ملک تو چلیں جیسے تیسے چلائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے, لیکن وہاں جو گند ہم نے یہاں سے کھدیڑا تھا انہوں نے اس گند کو وہاں پال لیا ہے, اور اب اس گند کو وہ دوبارہ یہاں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, یا اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اسے روک نہیں رہے. لہٰذا اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بحیثیت ریاست ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تحریک طالبان سے جڑے لوگ بالواسطہ بلا واسطہ طور پر کبھی بھی پاکستان کے مخلص نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی پاکستان کے عوام کے مخلص ہو سکتے. منیب صاحب, آج کے اس پریس کانفرنس میں باتیں تو بہت ساری ہوئی, بے شمار انہوں نے جو بریفنگ دی ہیں اس میں جو ذکر کیا گیا سب سے اہم تھا وہ دہشت گردی کے آپریشنز کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا کہ روزانہ تقریباً اس طرح کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ضروری تھا اس طرح کی نیوز بریفنگ جو تھی سامنے آ کر, کتنا ہم سمجھتے ہیں اس کو آج کل کے دنوں میں؟ بہت اہم تھا. جو مختلف معاملات کے حوالے سے جس طرح موشر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کلیئرٹی ضرورت تھی, اور جو پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی سلو پڑ گئے, معاملات دفن ہو گئے, شاید ڈائریکشن نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے, اس طرح کا بیانیہ بھی سامنے آتا ہے, اس کی کلیئر اور واضح بات آج کر دی گئی ہے. کسی کے ذہن میں اگر کوئی شک تھا تو وہ بھی دور کر دیا گیا ہے, اور جو بحیثیت صحافی خبر ہم نے بڑے عرصے سے ہم دے رہے ہیں 365 پر اپنے ناظرین کو, اس کے حوالے سے بھی کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ کس قدر سیریس ہے پاکستان کی فوج اپنے خاص طور پر اپنے اندر جو احتساب کا معاملہ ہے اس کو لے کر. اور جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ان کی سیریسنس کا باقاعدہ اندازہ اب اس پریس بریفنگ کے بعد دیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو 2 پریس ریلیزز کے بعد کوئی بھی شک تھا تو اب وہ شک میرے خیال میں دور ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی فوج نہ صرف
اس پہ کلیئرٹی رکھتی ہے، بلکہ صرف وہ بات نہیں کر رہے، باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اقدامات کر رہے ہیں، اور بڑا سیریس پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر آنے والے کچھ دنوں میں۔ سر آج جو انہوں نے بات کی ہے، ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی براہ راست ریاستی اداروں سے ٹکراتا ہے تو اسے اپنا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا تھا بانی پی ٹی آئی کی ملٹری کورٹس لے جانے کے حوالے سے۔ دیکھیے، جو سوال اس حوالے سے کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے، میرے خیال میں بڑا اچھا سوال تھا، اور اس سوال کا جواب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سوال ایک خاص پیرائے میں کیا گیا، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص پاکستان کی فوج کے اندر جو اس کا سبجیکٹ ہے رہتے ہوئے اس کی وائلیشن کرے گا کسی کے ساتھ مل کر سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے، تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ انہوں نے اس بات کو خارج الامکان قرار نہیں دیا۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ سوال ابھی ہائپوتھیٹیکل ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے سامنے کی سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہے، ایوالو ہو رہی ہے، لیکن جو ایویڈنس کی گئی باتیں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے کلیئرٹی سے بتایا کہ وہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے جن الفاظ کا استعمال جب شروع میں بات کی اپنے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی کے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن میں آتا ہے تو اس پہ فوج کا بڑا کڑا احتساب کا نظام ہے۔ اب دیکھیے، ذاتی مقاصد تو شاید ہمیں پتہ ہے وہ کون سے تھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے۔ سیاسی مقاصد ان کے کیا ہو سکتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا ایویڈنس موجود ہے فوج کے پاس، یہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اگر میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ اور جو پہلی پریس سٹیٹمنٹ تھی آئی، جو پریس ریلیز تھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد، جس میں لفظ اسٹیبلشڈ استعمال کیا گیا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف پوسٹ ریٹائرمنٹ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے نیومرس انسیڈنٹس جو کام ان سے مطابقت رکھتے ہیں یا ان سے ان کا تعلق ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں وائلیشنز آف پاکستان آرمی ایکٹ۔ لہٰذا یہ بات اب کلیئر ہے کہ اس معاملے کو بڑا فوج سیریسلی دیکھ رہی ہے، اور جہاں تک ایویڈنس موجود ہوگا شاید اس کی آواز آپ کو کہیں اور بھی جاتی ہوئی سنائی دے گی۔ منیب صاحب، ایک اور انتہائی اہم بات ان کی جانب سے کی گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں پاک فوج پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ 100 ارب روپے فوج نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں بھی جمع کرائے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو بڑا پرانا پروپیگنڈا ہے، کسی ملک کی فوج بھی بغیر فنڈ کے یا پیسوں کے نہیں چل سکتی۔ منیب صاحب، جس طرح سے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ سٹیپ ان کیا ہے پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر سے، ان ٹرولرز کا منہ بند کیا ہے، ایسے عناصر کا جو کہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں پاک فوج، جس نے دھاک پٹھائی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا یہ ادارہ جو ہے وہ وطن کی سلامتی کے لیے کس طرح سے سٹیپ ان کرتا ہے ہر معاملات میں۔ دفاعی اخراجات کی بہت بات کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی تھی ایک مخصوص حلقے کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کمی کی ہے، اور جبکہ 100 ارب روپے فوج نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں بھی جمع کرائے ہیں۔ دیکھیے، میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمیشہ سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فوج کا بجٹ، دیکھیے فوج اس ملک کی سرحدوں کی اور جو اب انٹرنل ایگریشن ہے اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ فوج پاکستان کا ایک عظیم اثاثہ ہے، اور پاکستانیوں کو، ہم تمام پاکستانیوں کو فوج کے اوپر فخر ہے۔ فوج کے اندر جتنی زیادہ قربانیاں فوج نے دی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ہمیں اس پر بھی فخر ہے۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے جب ہم کوئی یہ کہنا ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے فوج کی تنخواہ یا بجٹ جاتا ہے، تو بالکل دنیا میں جتنی افواج ہے وہ کسی اور ملک سے فنڈنگ نہیں لیتی، وہ اپنے ملک کے عوام سے، اپنی حکومتوں سے فنڈ لیتی ہیں، اپنی ریاست سے فنڈ لیتی ہیں۔ جب وہ اس ملک کے لیے اپنے بچے قربان کرتے ہیں، اپنے افسر قربان کرتے ہیں، اپنے جوان قربان کرتے ہیں، اور ہم آج اگر سکون کی نیند سوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں،
تو ہمیں کیا پتا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کتنے جوان شہید ہو رہے ہوتے ہیں, کتنے افسر ان دا لائن آف ڈیوٹی اللہ کو پیارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کا ادراک ذہن میں رکھیے کہ اپنے ملک کے جھنڈے کے لیے, اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جو گولی کے آگے بھی چلا جائے گا, جو کسی آئی ڈی کے اوپر بھی چلا جائے گا, وہ پاکستان کی فوج کا جوان ہے اور پاکستان کی فوج کا افسر ہے, وہ میری ساتھ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کبھی اتنے اس طرح کے بے رحم ریمارکس پاس نہیں کرنے چاہیے. میں تمام پاکستانیوں کے حوالے سے کہوں گا کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لیول آف کمٹمنٹ کیا ہے جو ایک فوج کے افسر کی, فوج کے جوان کی ہوتی ہے, جس کو یہ پتہ ہے کہ میں اس آپریشن میں جا رہا ہوں اور شاید 90% چانسز یہ ہے کہ میں زندہ واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا, لیکن پھر بھی وہ جاتا ہے اور اس ملک کے دفاع کے لیے جاتا ہے, اپنے ملک کی لڑائی لڑنے جاتا ہے. تو اس لیول آف کمٹمنٹ کو تو سلام پیش کرنا چاہیے. اور یہ ایک بوگس کرٹیسزم ہے جو باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے فوج کے خلاف. کسی بھی ملک کی فوج ہے وہ اپنے ریاست سے ہی فنڈ لیتی ہے, جہاں اس کی ذمہ داری ہے وہاں وہ ذمہ داری بھی پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے ملک کی فوج ہے وہ میرے لیے قابل فخر ہے. اس کی کسی پالیسی پہ میں بحیثیت ایک پاکستانی ضرور سوال کر سکتا ہوں, وہ سوال کرنے سے میں اینٹی نیشنل نہیں ہوتا, لیکن ہاں اگر میں بے بنیاد الزامات لگاؤں گا تو وہ میں پاکستان کی یا اپنی فوج کی کوئی بھلائی نہیں کر رہا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. منیب صاحب, اس پریس کانفرنس میں بلوچستان کے حوالے سے جو اس طرح سے تفصیلاً گفتگو کی ہے, اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا رخ کریں تو کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے سامنے آئے تھے جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ آئی ڈی کارڈز دیکھ کے اس واقعے میں پھر ان کو قتل کیا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچ اور پنجابی میں جو فرق ہے اس کو یہ کون اس چیز کی تربیت دیتا ہے, کہاں پہ باقاعدہ اس چیز کو ترتیب دیا جاتا ہے, کون لوگ ہیں جو وفاق بلوچ یا پنجاب کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, چھوٹی موٹی فالٹ لائنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں. اس بات سے تو اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بلوچستان کے اندر ایک بیرونی رہی ہے, لیکن اس بات کو بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر بہت سے ایکسٹرنل فیکٹرز کا عمل دخل شامل ہے. بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت ساری ہاسپٹل ایجنسیز ابھی بھی کام کر رہی ہیں. اگر ہمیں ایویڈنس دینا ہو تو کلبھوشن یادو اس کی زندہ اور جیتی جاگتی مثال ہے. لہذا وہ کوئی وہاں پر کوئی کسی اچھی نیت سے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ تو ظاہری بات ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک پوری سازش کے تحت وہاں پر موجود تھا. اس طرح کے اور بہت سے کریکٹرز ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں چھوٹی موٹی, لیکن ایشو یہ ہے کہ کبھی بلوچ کسی پنجابی سے یا پنجابی بلوچ سے کبھی لڑنا نہیں چاہتا. بلوچ بھی پاکستان کے شہری ہیں اور وہ پاکستانی پہلے ہیں, بلوچ بعد میں ہے. اسی طرح پنجابی پاکستانی پہلے ہے اور پنجابی بعد میں. اگر ہم یہ بات مان لیں اور اسی کو آگے لے کر چلیں تو شاید بہت سے مسائل کا حل ہو سکے. اچھا منیب صاحب, یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بات کی اس بارے میں, ایک انتہائی خوبصورت بات کی کہ ہم جب سکون سے سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ فوجی جوان جو ہیں وہ سرحدوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے, اور لیکن پھر بھی جب کچھ ٹرالرز جو ہیں وہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے جب ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی ہے, پروپیگنڈا کرتی ہے, تو ایک دلی دکھ ہوتا ہے. کیا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہم خود جا کے سرحدوں پہ لڑ سکتے ہیں, کیا سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ پھر ایک ایسی فوج. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, منیب صاحب آپ بھی سن رہے ہیں کہ وہ جو لاس ہوتا ہے اس وقت پاکستانیوں کا جو کہ اس جوش کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں, لڑنے کے لیے جاتے ہیں, پاک فوج میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جو عام آدمی ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ یہ لاس کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے ہیں. جی دیکھیے, یہ بات اگر کسی سیاسی جماعت, اول تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی موجود ممبران ہیں ان کو احساس ہے اس بات کا کہ پاکستان کی فوج کی اہمیت کیا ہے. پاکستان کے لیے لڑنے والے ہر سپاہی ٹھیک ہے. منیب فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی.